باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر آمد کے چوتھے اتوار کی پاک عبادت میں شرکت کرتے ہیں۔ آج کے اس مبارک دن کے موقع پر آمد کی چوتھی موم بتی روشن کی جائے گی، جو کہ محبت کو ظاہر کرتی ہے اور امن کے شہزادے کی آمد کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ اس بادشاہ کی سلطنت کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کے ایام میں ہر طرف محبت، امن و سکون اور ہر ایک کو خدا کی محبت کا تجربہ ہوگا۔ آج کی تلاوتوں کا محور و مرکز اس عہد کا انکشاف ہے جو صدیوں پہلے خدا نے انبیاء کرام کی معرفت اپنی امت سے باندھا۔ انجیل مقدس میں جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کو سلام کرتا ہے اور اس نجات دہندہ کی ولادت کی خوشخبری دیتا ہے جس کی سلطنت لازوال ہے، اور مقدسہ مریم بڑی دانستگی سے اس کلام پر غور کرتی ہے اور روح القدس کے فضل کے ذریعے خدا کے منصوبہ کو بڑی فراخ دلی سے قبول کرتی ہے اور ہمارے نجات دہندہ یسوع المسیح کو جنم دیتی ہے۔ تو آئیں لائق طور پر کرسمس منانے کے لیے اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دل کی چرنی کو سجائیں تاکہ سلامتی کا رئیس، محبت کا شہزادہ خداوند یسوع المسیح ہم میں اترے اور ہم کرسمس کی خوشیاں اور اچھے اور پرامن طریقے سے منا سکیں۔ مسیح خدا میرے عزیز مومنین، آج جب کہ آمد کا چوتھا اور آخری اتوار ہے تو میرے علاقے سے میں دعوت دوں گا آمد کی چوتھی موم بتی کو روشن کرنے کے لیے، جو محبت کی علامت ہے۔ مسٹر اینڈ مسز کیسر عرفان فتومنڈ سے، مسٹر اینڈ مسز منشا پال فتومنڈ سے، اور مسٹر اینڈ مسز حمید سول لائن سے، اور مسٹر اینڈ مسز جوید سول لائن سے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ سامنے آئیں اور آمد کی اس چوتھی موم بتی کو روشن کریں۔ ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں پر پشیمان ہوں، اور آمد کے ان آخری لمحات میں ہم اپنی زندگی کی ساری خطائیں خداوند کی حضوری میں لاتے ہیں، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں اور خداوند سے سچی توبہ مانگتے ہیں۔ آئیں ایمان کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔
इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कमवारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। सरम को झुकाएंगे, दुआ मांगे। है खुदावंद हमारे खुदा, तेरा फरिश्ता हमारे पास ये पैगाम लाया कि तेरा प्यारा बेटा इंसान बना, हमें अपने फजल से मामूर कर और मुक़द्दसा मरियम की शफायत से बख्श दे कि मसीह खुदावंद की अज़ियत और सलीबी मौत हमें जी उठने की अज़मत तक पहुँचा दें, जहाँ वो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा और अब्दी पाक कलाम में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत सैमुएल नबी की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब, पहली 5 आयत, फिर 8वीं आयत से 11वीं आयत तक और फिर 16वीं आयत। उन दिनों में ऐसा हुआ जब बादशाह अपने घर में बैठा था और खुदावंद ने उसको उसके सारे दुश्मनों से हर एक तरफ से आराम दिया, तो बादशाह ने नातान नबी से कहा, देख, मैं सनोबर की लकड़ियों के घर में रहता हूँ और खुदावंद का संदूक खालों में रहता है। नातान ने बादशाह से कहा,
जा और जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदावन तेरे साथ है। और उसी रात खुदावन नातान से हम कलाम हुआ और कहा, जा और मेरे खादम दाऊद से कह, खुदावंद यूँ फरमाता है, क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? मैंने तुझे भेड़ साले में से भेड़ों के पीछे से लिया, ताकि तुझको अपनी कौम इस्राएल का हाकिम बनाऊं। और जहाँ कहीं तू गया मैं तेरे साथ था, और तेरे सामने से तेरे सारे दुश्मनों को काट डाला। और जैसे ज़मीन पर बड़े आदमियों का नाम होता है, तेरा नाम बड़ा किया। मैंने अपनी कौम इस्राएल के लिए मकाम बनाया और उसको लगाया, तो वो अपने मकाम में रहे। बस वो फिर जुम्बिश ना खाएंगे और ना शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख देंगे, जैसा पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने काजियों को अपनी कौम इस्राएल पर मुकर्रर किया। और ऐसा ही मैं तुझको तेरे सारे दुश्मनों से आराम दूंगा। और खुदावंद तुझे बड़ा बनाएगा और वो तेरे लिए घर कायम करेगा। और तेरा घर और तेरी सल्तनत हमेशा तक मेरे आगे कायम रहेगी, और तेरा तख्त अबद पायदार होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कर है रहमत साडे रब दी, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी। नेकी निकली है उस तो सारी, नेकी निकली है उस तो सारी। सदा दी कर है रहमत साडे रब दी, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। काश इसराइल बोले, काश इसराइल बोले, ओदी उस्तत विच मुँह खोले, ओदी उस्तत विच मुँह खोले। सदा दी कर है रहमत साडे रब दी, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 16वां बाब 25वीं से 27वीं आयत तक। अब जो कादिर है कि तुमको मेरी अंजील यानी यीशु मसीह की मनादी के मुआफिक यानी उस बेत के इंकशाफ के मुताबिक मजबूत करे, जो अज़ली ज़मानों से पोशीदा रहा लेकिन अब ज़ाहिर हुआ है, और खुदाए कदीम के हुक्म से नबवी रसाइल के ज़रिया से सब कौमों को बताया गया है, ताकि वो ईमान के मुते हों। उसी की यानी वाहिद खुदाए हकीम की यीशु मसीह के वसीला से अब्दुल अबाद तक तमजीद होती रहे। आमीन।
पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए हम सब नारे इंजील के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसका पहला बाप 26वीं आयत से। और छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम है पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है। और वह इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तो उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह किस तरह होगा, जबकि मैं मर्द से ना वाकिफ़ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, और रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कदूस मलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिज़ाबेत के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। आप सबको आमद का चौथा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। जितनी मेरी उम्र है उस लिहाज से पहली बार मेरे ख़्याल के मुताबिक 24 तारीख को इतवार का रोज़ आया है और चौथा इतवार आया। शायद आपकी नज़र में कोई बुज़ुर्ग ऐसा हो, उससे पहले हो तो पता नहीं, लेकिन मेरी सोच और मेरे अंदाज़े और मेरी जहाँ तक
مجھے یاد ہے میری زندگی میں تو ایسا وقت نہیں آیا کہ 24 کا دن ہو اور 24 کے اس دن کے موقع پر ہی آمد کا چوتھا اتوار ہو۔ سو آج جہاں پر کلیسیا آمد کے چوتھے اتوار کو منا رہی ہے اور آمد کا یہ موسم پورا کرتی ہے تاکہ 4 ہفتوں کا یہ وقت جو ہمیں دیا گیا ہے اس پر ہم غور کر سکیں، سو یہ اس بات کی بھی نوید دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد خداوند یسوع مسیح جو پیدا ہونے والا ہے اس کی خوشیاں منانے کا بھی ہمیں آج شام کو موقع دیا جائے گا۔ سو اس کا مطلب ہے چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ سو ان چند گھنٹوں پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے آج ان چند گھنٹوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہت سارے سوالات، بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں، ہمارے خاندانوں میں اس وقت چل رہی ہیں، ان پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساروں کی بہت ساری تیاری ہو چکی، پھر بھی کچھ باقی ہے۔ بہت ساروں کے گھروں میں شاید کوئی ایسی مشکل آن پڑی ہے، اس دفعہ کی تیاری جو کرنی تھی وہ نہیں کر پائے۔ بہت گھروں میں ابھی تک سوالات چل رہے ہوں گے، میرا یہ بھی لانے والا ہے، میرا وہ بھی آنے والا ہے۔ بچے اپنی جگہ پر پریشان ہیں، گھر کے افراد اپنی جگہ پہ سوچ رہے ہیں، شاید باپ، گھر کا سربراہ جسے انتظامات کرنے ہیں وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے، میرے پاس اس دفعہ پیسے نہیں ملے ہیں۔ اور مجھے پتہ چلا اس دفعہ بہت سارے سینیٹری ورکرز کو ابھی تک تنخواہیں بھی نہیں ملی ہیں۔ بچوں کے سوال اور مصیبتیں، تیاری، سوالات اور جو کچھ ان کی خواہشیں ہیں وہ وہیں کی وہیں ہیں، اور یہ سوالات اور یہ خواہشیں کبھی کبھی زندگی میں دکھ بھری ہوتی ہیں، یہ پینفل ہیں۔ شاید کسی کے لیے یہ اس وقت میں کسی گھرانے میں کوئی فوت ہو گیا ہو، کوئی ماتم کا موسم ہو، کوئی رشتہ دار جو اس دنیا سے چلا گیا ہو، شاید انہوں نے یہ سوچا اس دفعہ ہم کرسمس نہیں منائیں گے۔ شاید کوئی اور خاندانی مصیبت، کسی کا قرضہ دینے کا وقت ہو۔ بہت ساری مصیبتیں، بہت سارے سوالات ہماری زندگی میں ہیں اور وقت بہت تھوڑا ہے، اور مسیح کی پیدائش کو کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ اگر ہم مصیبت میں ہیں، اگر ہم تکلیف میں ہیں، اگر ہمارے پاس سوالات ہیں، اگر ہمارے گھروں میں ایسا ماحول چل رہا ہے، تو یسوع کے خاندان میں کیا چل رہا ہے؟ کیا مریم اور یوسف خوش ہیں؟ وہ کون سی سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پہلی سوچ، شاید ان کا سفر جو ہے، جو تھکن سے بھرپور، شاید وہ سفر جو نام لکھوانے کے لیے مقدسہ ماں مریم حاملہ اور اس تکلیف اور اس مصیبت میں اس سفر کو مکمل کرنے والے ہیں۔ راستے میں کیا کچھ ہوا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، کہاں کہاں وہ رکے ہیں، آرام بھی کر پائے ہیں کہ نہیں، شاید چلتے رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اور کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، کیا ہمارے لیے جگہ ہے؟ ہر گھر کا دروازہ اور ہر سرائے کا دروازہ اندر سے بند ملے گا اور آواز آئے گی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔
ایک طرف نجات کی آمد، ایک طرف دنیا کا نجات دہندہ، ایک طرف مسیح جس کا انتظار، اور دوسری طرف ہر دروازہ بند، نہ سننے کی تکلیف، جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس سہولت نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ بار بار حضرت یوسف سن رہے ہیں، بار بار مقدسہ مریم سن رہی ہے۔ اس کے بعد خواتین شاید زیادہ اس درد کو محسوس کر سکتی ہیں جو بچہ جننے کی ہے۔ باپ شاید کسی حد تک اس درد کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن جتنی ماں درد محسوس کر رہی ہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ بچے تو اس درد سے بہت دور ہیں، بچے اس کرب سے اور تکلیف کو ابھی نہیں جانتے ہیں، لیکن مقدسہ ماں مریم جس تکلیف میں ہے، جس مصیبت میں ہے، اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے وضع حمل کا وقت بھی قریب ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، 2-3 دن پہلے، ہفتہ پہلے جب درد شروع ہوتے ہیں تو پھر کبھی ہاسپٹل کی طرف بھاگو، کبھی گھر کی طرف، کبھی ہاسپٹل، کبھی گھر، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی داخل ہو جاؤ، کبھی کیا کرنا ہے۔ اور مقدسہ مریم اکیلی ہے۔ مقدسہ ماں مریم ان آخری لمحوں میں، ان آخری گھنٹوں میں کس مصیبت سے گزر رہی ہے، اور آپ بھی اسی مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں، شاید مختلف طریقوں سے، شاید بچوں کے سوال کی صورت میں، شاید پیسے نہ ہونے کی صورت میں، شاید چیزوں کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، شاید کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، شاید ہمارے گھر میں خوشی منانے کو کوئی سامان نہیں ہے۔ اس سارے کرب کے اندر سب کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کل ہی کے روز ایک ٹیلی فون آیا مجھے، فادر جی آپ کی تصویر چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ ہم نے پوسٹر بنانا ہے، تو پوسٹر کے لیے میں نے تصویر بھیج دی، لیکن تصویریں بن کر واپس آئی۔ اتنا بڑا پوسٹر، اس کے اوپر بڑے بڑے چہرے، میرا بھی تھا، کچھ اور لوگوں کے بھی تھے، کرسمس کا تھوڑا سا، کرسمس کا صرف کرسمس ٹری اور ولادت المسیح کی کچھ باتیں لکھی ہیں، مبارک ہو۔ جب پوسٹر مجھے دکھایا گیا تو اس کو دیکھ کر مجھے ذاتی طور پہ بہت افسوس سا ہوا۔ پوسٹر خوبصورت تھا، ہمارے چہرے بڑے بڑے تھے، لیکن وہاں پہ یسوع نظر نہیں آ رہا تھا کہیں بھی۔ شاید ہماری تیاریاں، ہمارا سب کچھ بہت بڑا ہو سکتا ہے، جشن بڑا ہو سکتا ہے، سب کچھ سیلیبریشن کی تیاری بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان تیاریوں میں یسوع نہیں ہے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جہاں یسوع پیدا ہو رہا ہے وہاں ایک سائڈ پہ جشن ہے، شور شرابہ ہے، شاید لائٹنگ بھی بہت ہے، شاید ڈانس بھی کیا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہاں یسوع نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ہلچل، ہماری زندگی میں بھی سب کچھ چل رہا ہے، اور چوتھا اتوار ہمیں یہ بتا رہا ہے یسوع کہاں ہے۔ چوتھا اتوار اور آخری لمحات ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں، یسوع کہاں ہے؟ یسوع کے لیے تیاری کہاں ہے؟ یسوع کے لیے وہ وقت کہاں ہے جس میں 4 ہفتوں کے دوران بار بار ہمیں یسوع کے لیے تیار ہونا ہے؟ وہ تیاری یسوع کے حوالے سے کہاں ہے؟ کیا ہمارے دکھ پھر وہی ہے جو زمینی ہے؟
کہ ہماری سوچیں پھر وہیں رکی ہیں جو مادیت پسندی کی ہیں، کہ ہماری سوچیں پھر وہیں پہ رکی ہیں جہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا. تو ہمیں سوچنا ہوگا ہماری زندگی کیسی ہے. ہمیں سوچنا ہے ہم اپنی زندگی سے اب یسوع کو کیسے دکھائیں. اور آج یسوع کو دیکھنے کے لیے شاید یوسف اور مریم آخری اس آمد کے چوتھے اتوار کے موقع پر شاید میرے گھر کا دروازہ اور میرے دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوں. شاید آپ کے گھر کا دروازہ، شاید آپ کی زندگی میں آپ کے دل کا دروازہ اس کو کھٹکھٹایا جا رہا ہو. کیا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی کھول رہا ہے اس کے لیے؟ کہ ہم اپنی طرف سے اسے بار بار یہی کہتے جا رہے ہیں نہیں ہمارے پاس جگہ نہیں. شاید کچھ کھولیں گے بھی نہیں دروازہ، شاید کئی اس آواز کو سنیں گے بھی نہیں، شور بہت ہے. شاید میں اپنی تیاریوں میں اس قدر زیادہ مگن ہوں کہ مجھے یسوع مسیح، مریم اور یوسف کہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں. آخری لمحات، آخری گھنٹے اور آمد کا یہ چوتھا اتوار، اور کچھ دیر کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد، کچھ جو گھنٹے ابھی باقی بچے ہیں، ان گھنٹوں کے بعد مسیح کی ولادت ہونے والی ہے. آج کے داخلے کی جو تلاوت، داخلے کی جو آیت تھی، اس کے اوپر لکھا تھا اوس کو برسنے دو. اوس کا پتہ سب کو کہ نہیں؟ اوس کو برسنے دو جیسے دھند کا موسم ہے، اور اس کے بعد آسمان کے دروازے کھولو کیونکہ نجات دہندہ آنے والا ہے. اب باہر اوس بھی ہے، سردی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن شاید آسمان کے دروازے تو کھل گئے ہیں ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، لیکن کیا میرے دل کا دروازہ کھلا ہے کہ نہیں؟ میری زندگی میں یسوع کے آنے کی جگہ ہے کہ نہیں؟ میری زندگی میں اس کی پیدائش کا موسم سمجھ مجھے آتا ہے کہ نہیں؟ اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آج داؤد بادشاہ اپنا خوبصورت گھر دیکھتا ہے، اپنا محل دیکھتا ہے جو اس نے بنوایا، اور اس کا محل ہم سارے جانتے ہیں کتنا خوبصورت ہے. اور اسے فکر ہے، آج کی پہلی تلاوت میں اسے فکر ہے کہ خداوند کہاں رہتا ہے؟ خیمے میں رہتا ہے، جو شاید کھال کا بنا ہوا ہے. جو خیمہ خدا کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ جانوروں کی کھالوں کا ہے. اور اس خیمہ کے اندر کیا ہے؟ کوئی بتائے گا ذرا؟ ہاں جی، اس کے عہد کا صندوق ہے. کیا ہے؟ ہاں، صندوق شہادت یا عہد کا صندوق ہے. اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ بتائیں گے، سب کو پتہ ہونا چاہیے. ہاں جی، کیا ہے؟ 10 احکام ہیں جو دیے گئے. اور کیا ہے؟ ہاں، کس کا عصا ہے؟ موسیٰ کا عصا نہیں ہے بھائیو، ہارون کا عصا ہے. اور کس کا کیا ہے اس کے اندر؟ من ہے، پاک برتن ہے، پاک برتن ہے. یہ وہ صندوق ہے جسے اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے، جہاں جاتا ہے کرامات ہوتی ہیں. یہ وہ صندوق ہے جو جنگ جیتنے کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ وہ صندوق ہے جو خدا کی حضوری کا نشان ہے.
یہ وہ صندوق ہے جو اس بڑی قوم کا سہارا بنتا ہے تاکہ وہ وعدہ کی سرزمین تک جا سکیں. اور اس کے اندر 3 اہم چیزیں ہیں. 10 احکام، حضرت ہارون کا عصا اور پاک برتن خدا کے حضور، آسمانی من. اور داؤد کو فکر ہے کہ میں تو اتنے خوبصورت گھر میں رہتا ہوں لیکن خدا خیمہ میں رہتا ہے. اور پھر ناتان نبی کو بھیجا جاتا ہے. ناتان نبی جاتا ہے اور داؤد کی اس خواہش کے لیے کہ خداوند خیمہ میں رہتا ہے، ناتان نبی اس کو کیا کر کے جا کے کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ تو خداوند کا گھر بنا. کیا کر؟ اونچی بولیں. تو خداوند کا گھر بنا. تو خداوند کا گھر بنا. تو داؤد بادشاہ نے گھر بنایا تھا؟ نہیں بنایا تھا. تو خداوند کا گھر بنا لیکن نہیں بنا پایا تھا. سو ہم بھی شاید بہت کچھ کر پاتے ہیں. ہم بھی بہت دفعہ شاید سن لیتے ہیں، اور آمد کے ان 4 ہفتوں کے دوران بار بار میں آپ کو سنا رہا ہوں، ناتان نبی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے بار بار کہ سنو آپ کو کیا کرنا ہے. شاید ہم نے کئی بار سوچا ہم کریں گے لیکن نہیں کر پائے ہیں. تو خداوند کا گھر بنا، وہ نہیں بنا پایا. کس نے بنایا؟ سلیمان نے. لیکن پھر داؤد کا وعدہ کہاں گیا؟ داؤد کا وعدہ کہاں گیا؟ تو خداوند اس سے وعدہ اس سے بھی بڑا کر لیتا ہے. اسے گھر بنانے سے روکا گیا. اسے کہا کہ میں تجھے اپنا گھر بنا لوں گا. کیا کروں گا؟ میں تجھے اپنا گھر بنا لوں گا. تو گھر نہیں بنائے گا بلکہ میں تجھے اپنا گھر بنا لوں گا. اور اسی لیے پھر کلام میں ہم سب کے لیے لکھا گیا، تو خداوند کا گھر بنا، میں تجھے اپنا گھر بنا لوں گا. سوچ لیے جب ہم یہ خدا کا گھر بنا رہے ہیں تو جتنے ایمان کے ساتھ اس گھر کی تعمیر میں، اس گھر کے بنانے میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، خداوند ان کے گھرانوں کو بھی بنا رہا ہے. تو خداوند کا گھر بنا، میں تیرا گھرانہ بنا دوں گا. اور داؤد کو یہ خواب دیا گیا کہ تو خداوند کا گھر بنا، میں تیرا گھرانہ بنا دوں گا. اور اس کا گھرانہ کیسے بنا؟ سلیمان بادشاہ اسی کے گھرانے سے گو خدا کا گھر بناتا ہے، لیکن اب اس کا گھر بنا کیسے گھرانہ بنا؟ اس کے گھرانے کو برکت دی کہ خدا اپنا وعدہ، مسیح کا وعدہ اسی کے گھرانے سے کرتا ہے. اور اس کا ذکر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اشعیاء نبی کے صحیفے اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت سے پڑھ لیں. دیکھو ایک کماری ہوگی، کماری حاملہ ہوگی، اور اس سے کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا. اور اسی کماری کو چن لیا گیا جو داؤد کے گھرانے کی کنواری ہے. داؤد کے نسل سے، داؤد کی نسل سے اس کنواری مریم کو چنا گیا. اور فرشتہ اسی کنواری کے پاس آیا جو ناصرت کی رہنے والی ہے. داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس. اس طرح سے گھرانے بنتے ہیں. اسی کے گھرانے سے مقدسہ مریم کو چن لیا گیا، اور چننے کے لیے آسمان سے فرشتہ اس بات کا پیغام لے کر آیا ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے بطن کا پھل. اسی لیے داؤد کے گھرانے اور یسی کی کومپل کا ذکر
اور یسی کی صادق کمپل کا تذکرہ اور داؤد کے گھرانے کا ذکر کیا جانا اور خدا کے حضور مقدسہ ماں مریم جسے چنا گیا تاکہ آج وہ ہمارے سامنے رکھی جائے، تاکہ بتایا جائے کس طرح سے گھرانے برکت پاتے ہیں، کس طرح سے گھرانے چنے جاتے ہیں، کس طرح سے خدا کا کام کرنے والے خداوند میں برکت پاتے ہیں، کس طرح خدا کے گھر کی خدمت کرنے والے اپنے گھرانوں میں برکت پاتے ہیں۔ اور ہم خداوند کے حضور آج مقدسہ ماں مریم کو دیکھتے ہیں۔ داؤد کے دل میں کیا خیال تھا؟ میں تو عالی شان محل میں رہتا ہوں اور خداوند خیمہ میں رہتا ہے، خداوند خیمہ میں رہتا ہے، اور خیمہ کے اندر کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے خیمہ کے اندر؟ عہد کا صندوق یا صندوق شہادت، صندوق شہادت۔ صندوق شہادت کا لفظ بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ اس کے اندر موسیٰ کو دیے گئے 10 احکام، ہارون کا عصا اور من اور پاک برتن جو اس کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اب یہی جو سوچ داؤد کے گھرانے کی ہے، جو خیمہ میں خیمہ میں پڑے ہوئے صندوق شہادت کے لیے پریشان ہے، اسی صندوق شہادت کو لے کر مقدسہ ماں مریم کے ساتھ یہ لفظ جوڑے گئے۔ جب آپ نے عبادت کے شروع میں پاک روزری کی عبادت کی ہے اور اس میں لطانیہ پڑھی ہے، اور لطانیہ میں ایک لقب جو مقدسہ ماں مریم کو دیا گیا، اے صندوق شہادت، تو میرا گھر نہیں بنائے گا، میں تجھے اپنا گھرانہ بنا لوں گا۔ وہی صندوق شہادت مقدسہ ماں مریم کو کہا گیا ہے۔ مقدسہ ماں مریم کو صندوق شہادت اس لیے کہا گیا، اس کے اندر جہاں بھی مریم جائے گی وہاں فتح مل جائے گی، جہاں مریم جائے گی وہاں صبر حالات بدل جائیں گے، جہاں پہ مریم ہوگی وہاں پہ خوشیاں آ جائیں گی، وہاں پہ غم ختم ہو جائے گا، وہاں جہاں پر مقدسہ ماں مریم جائے گی اس صندوق شہادت کو اٹھا کر وہاں تکلیف نہیں رہے گی۔ اور اس کے بعد 3 چیزیں جن کا میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں جان بوجھ کے، مقدسہ ماں مریم کی کوکھ میں بھی یہ تینوں چیزیں ہیں۔ مقدسہ ماں مریم کی کوکھ میں بھی یہ تینوں چیزیں ہیں۔ کیا تھا؟ پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں جی، عصے کی بات کر لیتے ہیں۔ مقدسہ ماں مریم کی کوکھ میں عصا ہے کہ نہیں ہے؟ اس صندوق شہادت کے اندر عصا ہے کہ نہیں ہے؟ عصا کس کا تھا؟ ہارون کا۔ ہارون کون تھا؟ خدا کا کاہن تھا، اور پہلا کاہن تھا، اور کاہن خداوند کے حضور دوسروں کو برکت دیتے تھے۔ اور یسوع مسیح کے متعلق اگر جاننا ہے تو عبرانیوں کا نام خط جو ہے اس میں آپ پڑھیں، بار بار یسوع مسیح کو کاہن اعظم کے طور پر پکارا گیا ہے۔ اور کاہن اعظم اور خدا کے حضور میں ہارون کا عصا جو اختیار وہ مسیح کے پاس ہے، اسی لیے بار بار اس سے سوال کیا جائے کس کے اختیار سے کرتا ہے؟ بدروؤں کو کس کے اختیار سے نکالتا ہے؟ معجزے کس کے اختیار سے نکالتا ہے؟ اور معجزے کس کے اختیار سے کرتا ہے؟ گناہ کس کے اختیار سے معاف کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ عصا کوئی اور نہیں، اختیار کا نشانہ کاہن اعظم یسوع مسیح ہے۔ 10 احکام کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیت، ابتدا میں کلام کہاں پہ تھا؟ خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام متجسد ہوا۔ یسوع مسیح وہ کلام ہے، یسوع مسیح کلام کی کاملیت ہے، یسوع مسیح خود کلام ہے۔ یسوع مسیح خدا کا کلام کہاں پر ہے؟ اس کوکھ میں ہے، اس صندوق شہادت کے اندر ہے جو مقدسہ ماں مریم ہے۔ تیسرا، روٹی، من، زندگی کی روٹی۔ کون کہہ رہا ہے؟
यीशु मसीह ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। और यूहन्ना रसूल की अंजील 6 बाब 51 आयत में लिखा है, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो इस रोटी में से खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। यीशु मसीह वो ज़िंदगी की रोटी है जो सबको जो खाते हैं उनको हमेशा की ज़िंदगी की बरकत भी मिल जाती है। अब अगर बर्तन की बात करें तो फिर बर्तन मुकद्दसा माँ मरियम से पाक हो नहीं सकता जो इस रोटी को संभाल सकता है। संदूक शहादत कोई और हो नहीं सकता जिस पाकीज़गी के साथ मुकद्दसा माँ मरियम ने उसको अपने अंदर रखा है। और यीशु मसीह के लिए काबिल जगह, यीशु मसीह के लिए पाक जगह, यीशु मसीह के लिए बेदाग जगह, यीशु मसीह से के लिए गुनाहों से पाक कोई और हस्ती जो है दुनिया में कोई नहीं है। और इसीलिए उसे औरतों में से मुबारक कहकर पुकारा गया क्योंकि उसकी कोख को तैयार किया गया। और आज इसी मरियम को हमारे सामने रखा जाता है। देखो जिस मोहब्बत के साथ वो यीशु को उठा के फिर रही है, बगैर कंप्लेन किए हुए, बगैर गिला और शिकवा किए हुए, बगैर सोचे हुए कि क्या हो रहा है। वो गिले और शिकवे अपनी जगह, वो फिक्रें जो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन वो इस वक्त में ये जानती है कि मेरे अंदर जो कुछ है ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये खुदा का वो मंसूबा नजात है जो इंसानों की नजात के लिए है। और इसीलिए आज पाक माँ कलीसिया हमें मौका देती है, हम मुकद्दसा माँ मरियम के साथ इस शम्मा की तरफ गौर करें जिसके ऊपर खूबसूरती से क्या लिखा हुआ है, जो आज जलाई है, क्या लिखा हुआ है? लव, मोहब्बत। सो मोहब्बत हमारे लिए मुतजस्सद होने वाली है और इस मोहब्बत के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में सोचना है। आज खुदावंद के हुज़ूर मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियों को कलीसिया को बताना चाहता है, ऐ भाइयों उसकी तमजीद हो जो कादर है कि तुमको मेरी अंजील यानी मसीह की मुनादी के मुआफिक यानी उस बेद के इंकशाफ के मुताबिक मजबूत करे जो अज़ली ज़मानों से पोशीदा रहा। ये बेद क्या है? एक बहुत बड़ा इंजीनियर, आर्किटेक्टर, बहुत खूबसूरत था। अचानक से उसके एक्सीडेंट हुआ और उसकी दोनों टांगें कट गई। दोनों टांगें कटने के बाद वो चारपाई पर पड़ गया। 3 महीने गुजर गए, उसकी टांगें टूटी हुई हैं। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है। दोनों टांगें जो हैं वो कट जाती हैं, जख्म ठीक होते हैं। उसके फैक्ट्री वाले ज़रूर उसके लिए परेशान होते हैं लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। एक वक्त में इस फैक्ट्री को एक बहुत बड़ा ठेका मिला कि एक बहुत बड़ा ब्रिज तैयार करना है और इस ब्रिज के तैयार करने के लिए फैक्ट्री वालों का टेंडर जो है वो पास हो गया है। अब उन्हें कहा जाता है कि इस ब्रिज को बनाएं। अब इस ब्रिज का डिज़ाइन कैसा होगा ये परेशानी लगी हुई है। सो ब्रिज के ऑनर जो मालिक हैं वो सोचते हैं क्या करें। फैक्ट्री के ऑनर सोचना शुरू करते हैं क्या करें। फिर ख्याल आता है वो जिसको 3 माह पहले जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसकी दोनों टांगें कट चुकी हैं, वो एक बहुत अच्छा इंजीनियर है, उससे मशवरा करना चाहिए और उससे ये काम करवाना चाहिए। और वो अपनी चारपाई पर मायूस पड़ा हुआ सोच रहा है मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। फैक्ट्री से 4 इंजीनियर बड़े उससे मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं ये हमारा प्लान है, हम चाहते हैं कि अच्छा खूबसूरत सा ब्रिज बनाएं और उसकी डिज़ाइनिंग आपने करनी है। आर्किटेक्ट का काम आपका है, आप सारा उसको डिज़ाइन करो। तो वो टाइम लेता है उसको डिज़ाइन करने के लिए। 3 महीने तक सोचता है उस पर, 3 महीने तक उस पर गौर करता है और फिर उसको डिज़ाइन को तैयार करता है। 3 महीने के बाद उन्हें टेलीफोन करता है कि आके डिज़ाइन ले जाओ।
4 इंजीनियर आते हैं, आके डिज़ाइन लेते हैं, समझते हैं, और उसके बाद ब्रिज को बनाने का काम शुरू हो जाता है। 6 महीने लगते हैं ब्रिज को तैयार होने हुए। 6 महीने के बाद जब उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है तो यही 4 इंजीनियर आते हैं, 4 इंजीनियर आते हैं, और 4 इंजीनियर आकर खुदावंद के हजूर उसे उठाते हैं, व्हील चेयर पर डालते हैं और फिर एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर लेके जाते हैं उसको, और ऊपर से जाकर उसको दूर से दिखाते हैं, कहते हैं वो ब्रिज देखो। वो उसको देखकर बड़ा खुश होता है, कभी ड्राइंग को देखता है, कभी ब्रिज को देखता है। ड्राइंग और ब्रिज को देखकर कहता है ये ब्रिज जो है हूबहू इस ड्राइंग के मुताबिक बना है, इस सोच के मुताबिक बना है, उस ख्वाब के मुताबिक बना है जो मेरे ज़हन में चल रहा था और जो मैंने पेपर पर दिखाने की कोशिश की है। तो सब बड़े खुश होते हैं। आज रात को खुदा मुकद्दसा मरियम के वसीले से आपको भी बताएगा, और आज मुकद्दस पौलुस रसूल उसी का ऐलान कर रहा है जो भेद अज़ली ज़मानों से पोशीदा था, जिसका तस्करा नबी करते रहे, जिसका ऐलान इशाया नबी करता रहा, जिसके मुतल्लक मीका नबी उसकी जगह का ऐलान करता रहा, जिसके मुतल्लक बार बार नबी बात करते रहे, जिसके मुतल्लक बार बार जिसकी इंतज़ारी की जा रही थी, जिसका ऐलान करने वाले के लिए यूहन्ना इस्तबागी पुकारने वाले की आवाज़ बना। आज दुनिया को बताया जाता है ये पोशीदा भेद और कुछ नहीं है, खुदा इंसान बनकर ज़मीन पर आया है, और ये भेद वो है जिसे हम सब पर आश्कारा किया जाता है, हमें दिखाया जाता है, ये लो देखो। और इसी के लिए आज फरिश्ते आसमान से आकर रात को चरवाहों को बताएंगे कि हम तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देते हैं, ये जो अज़लों से जिसका इंतजार किया जा रहा था। और इसीलिए खुदावंद के हजूर मुकद्दसा मरियम को चुना गया, तैयार किया गया, जो खुदावंद के हजूर 3 महीने तक अपनी बहन एलिज़ाबेथ के घर में जाकर खिदमत के ज़रिए से, मदद के ज़रिए से, फ़िक्र के ज़रिए से, साथ देने के ज़रिए से, मुश्किलात में दूसरों के साथ खड़े होने के ज़रिए से अपने आप को तैयार करती है, और फिर अगले 6 महीने तक खुदावंद के हुज़ूर इस फजल को और तरीके से देखती है और खुदा की इस बरकत के लिए खुदा की शुक्रगुजार होती है। इसीलिए दुनिया का कोई दुख उसके लिए दुख नहीं है, इसीलिए दुनिया की कोई ना उसके लिए ना नहीं है, इसीलिए दुनिया की कोई फ़िक्र उसके लिए फ़िक्र नहीं है, इसीलिए दुनिया में जो कुछ उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है उसे उसकी फ़िक्र नहीं है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो पसंद भी करती है खुदा का जो मंसूबा है उसके लिए मैंने हाँ किया है, वो जिस तरह से भी पूरा होगा मेरी हाँ ही हाँ रहनी चाहिए, उसमें ना की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। सो आज खुदा हमें मौका दे रहा है, आखिरी इन घंटों के दौरान हम अपनी ज़िंदगी पे सोचें क्या कर रहे हैं। मुकद्दसा मरियम की तरह, यूसुफ की तरह इंतज़ारी, फ़िक्र, मुसीबत, दुख और तकलीफ़ में इस खुशी को कैसे कबूल करना है। ये चीज़ें यहीं पर रह जाएंगी, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। मेरा और यस्सु का ताल्लुक़ कैसा है, मैं इस यस्सु को अपनी ज़िंदगी में कैसे कबूल करूं। स्वयं खुदा का शुक्रिया अदा करें उसकी सारी मेहरबानियों के लिए, उसके सारे फजल के लिए। खुदा करे कि हम अच्छे ईमानदार बनकर चंद लम्हे, चंद घंटे जो हमारे पास बाकी हैं उनमें अच्छी तैयारी के साथ मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, मसीह खुदावंद के वसीला से। सब खड़े होते हैं। अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। और इस मसीह पर जो
اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری ہماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، وہ مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، بارزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں، دعا مانگیں پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے۔ خداوند مہربان باپ پاپا اعظم کو ہمیشہ اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، خداوند انہیں اچھی صحت دے، خداوند ان کے ساتھ ہو تاکہ مسیح کی ولادت کی خوشخبری وہ ساری دنیا کو بتا سکیں اور سب یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ عزیز و دعا مانگے، اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند سے دعا مانگیں سب بیمار لوگوں کے لیے جو گھروں میں یا اسپتالوں میں بیمار ہیں، جو اس وقت چرچ میں موجود ہیں، جو سردی سے پریشان ہیں، خداوند اپنا شفا برات سب کی طرف بڑھائے اور خداوند سب کو صحت اور زندگی دے۔ عزیز و دعا مانگے، اے خدا ہماری دعا سن۔ شکر گزار ہیں حاضر جماعت کے لیے اور خاص طور پر آج دعا کریں گے شاہد کھوکھر، اعتزاز بھٹی، شکیب کھوکھر، طارق یونس، آفتاب عابد، ذیشان عابد، شہراز عابد، صبا عابد، صنم بشیر، شہراز انور، نبیلہ فروخ، سلامت اور ان کے خاندان کے لیے، میڈم بملا، سنیل سلامت، عدیل سلامت، سہیل طفیل، سلیمان طفیل، عامر طفیل، عرفان طفیل، ابرام وسیم جس کی آج سالگرہ ہے، کہ خدا اپنے تمام ان بچوں کو اور ان کے گھرانوں کو بڑی برکت بخشے اور ان کی شکر گزاری کو اپنی پاک حضری میں قبول کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو کسی بھی طرح کی دکھ تکلیف میں ہیں یا بیمار ہیں۔ خاص طور پر دعا کرتے ہیں آج صابر جلال کے لیے، ڈورس، جمیلہ چارلس، فرزانہ افتخار، شریفہ بی بی، کرن، سہیل، سسٹر ٹریسی کے لیے کہ خدا ان پر اپنا دست قادر بڑھائے اور انہیں اچھی صحت اور تندرستی بخشے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خدا سن۔ دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو بے اولاد ہیں۔ خاص طور پر دعا کرتے ہیں آج سونیا کیلس کے لیے، مورس چاند، چندہ تنویر اور سلومی ندیم کے لیے۔ خدا ان پر اپنا دست قادر بڑھائے اور انہیں اولاد عطا کرے تاکہ اس عظیم نعمت کو پاتے ہوئے اس کے نام کی تمجید اور شکر گزاری ہمیشہ کرتے رہیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا بھی کرتے ہیں بے روزگار لوگوں کے لیے، خاص طور پر صابر کے لیے، سانول، سفیان کے لیے کہ خدا انہیں اچھا روزگار بخشے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ان تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں جو خداوند میں سو چکے ہیں۔ خاص طور پر دعا کرتے ہیں آج بابو گلزار اینتھنی کے لیے، مریم گلزار، جاوید اقبال بھٹی، مریم جاوید، خرم جاوید، انور کھوکھر، زبیدہ طارق، عاشق مسیح، بوٹا چراغ، ممتاز، خورشید صابر، منیر مسیح، فیروز الیاس، طارق غوری، فیروزہ بی بی، عنایت گل، خادم اللہ دیتا، اقبال بی بی، راج بیگم، پادری جلال مسیح، ماسٹر عنایت گلشن، حمیدہ بیگم، ایمینول گل، قمر النساء، بلقیس بیگم، ڈیوڈ مسیح، شازیہ طارق، رحمت بی بی، طفیل لال اور زبیدہ بی بی کے لیے کہ خدا ان تمام مرحومین کی روحوں کو ابدی آرام عطا کرے اور انہیں اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خدا ان سے دعا کریں دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے، جہاں جہاں جنگ و جدل ہے، امن اور صلح اور سلامتی کا شہزادہ جو دنیا میں آنے والا ہے، ساری جگہوں پر امن قائم کرے اور ہماری اپنی زندگی اور خاندانوں میں بھی امن ہو۔ عزیز و دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ان سے دعا کریں اپنے ملک پاکستان کے لیے، خداوند ہمارے ملک میں بھی استحکام پیدا کرے،
ہمارے تمام سیاسی رہنماؤں کو خدا بصیرت عطا کرے تاکہ وہ عوام کی بہتری اور ملک کی ترقی کے لیے سوچیں. عزیز و دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. آج کے دن دعا کرتے ہیں سسٹر کلارا حسین کے لیے جن کی آج برتھ ڈے ہے. خداوند انہیں اپنی برکتوں سے مالا مال کرے اور خداوند انہیں لمبی عمر عطا کرے. عزیز و دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سر چشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین. ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے نذرانے شکرانے شکر گزاریاں بڑی عقیدت کے ساتھ خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں. تو میری گزارش ہے ان تمام مومنین سے جو اپنے نذرانے کسی بھی صورت میں خداوند کے حضور لے کے آئے ہیں سب بات ترتیب لائن میں سینٹر میں ذرا لائن بنائیں اور باری باری فادر جی کو اپنے نذرانے اور شکر گزاریاں پیش کریں.
عزیز و دعا مانگیں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑھائی کے لیے ہمارے بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ اے خداوند ہمارے خدا، بخش دے کہ وہی روح القدس جس نے اپنی قدرت سے مقدسہ مریم کے بدن کو پر کیا، ان نذرانوں کو پاک کرے جو ہم تیرے الطار پر پیش کرتے، تو ہم سب کو برکت دے مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے کہ دوست باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ ہر زمانے میں نبیوں نے اس کے آنے کی پیشن گوئی کی۔ یوحنا نے اس کی خبر لوگوں کو دی اور کہا، یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ ہمیں یہ فضل بخشا گیا کہ ہم خوشی کے ساتھ اس کی پیدائش کی تیاری کریں اور اس طرح ہمیشہ دعا میں سرگرم اور اس کی تمجید میں شادماں رہیں۔ اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ عالم بالا پر ہوش ہونا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ عالم بالا پر ہوش ہونا۔ مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بیچ، تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی دی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اس طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بید، اے خداوند ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کمواری مریم، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ آمین۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات صحیح آئے،
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। ऐ खुदावन यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो, आपके भी साथ हो। ये सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। खुदावन की सलामती, खुदावन की सलामती। हमारे खुदावन यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना पाक शर्त लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। खुदा यीशु मसीह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ तेरे पाक बदन खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सज़ा का बाइस, बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक मेरे जिस्म और रूह की हिफाजत करे, मेरे लिए दायमी इलाज साबित हो। अजीज़ो, यह खुदावन यीशु मसीह खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू क्या ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। मेहरबानी करके जो पहले पाक शराकत लेते हैं वही सिर्फ पाक शराकत के लिए आएंगे, बाकी सब गवार के साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तश करेंगे।
कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया दोपहर जदों आन के जलाती दोपहर जदों आन के जलाती अदन दे बाग दी सवेर याद अदन दे बाग दी ठंडी ठंडी शाम दिया गला ठंडी ठंडी शाम दिया ठंडी ठंडी शाम दिया गला ठंडी ठंडी शाम दिया गला ठंडी ठंडी शाम दिया गला सच्ची जान पा दिया कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया छड़ जाना दुनिया दे शहर एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर जदों असी उड़ जाना नासरी दे शहर जदों असी उड़ जाना आखिरी सलाम दिया गला 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 सच्ची जान पा दिया कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ मोमिनीन, आप सबों को आमद का चौथा इतवार जो है भरपूर तालियों के साथ बहुत बहुत मुबारक हो। चंद एक ऐलानात हैं, लेकिन उससे पहले शादी के लिए कुछ पुकारें। लड़के का नाम है काशिफ, वालिदैन शहबाज और शहनाज, खुखर की महल्ला अज़ीज़ कॉलोनी गली नंबर 5 गुजरांवाला का रहने वाला, हालत कुमारा। शादी करेगा उज़मा रशीद, वालिदैन है रशीद और शमीम अख्तर, क्रिश्चियन कॉलोनी गखड़ की रहने वाली के साथ, हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख़ 26 जनवरी है। लड़के का नाम है सुनील खुखर, वालिदैन है इजहाक खुखर और शीला, रत्ता रोड साबरी चौक गुजरांवाला का रहने वाला, हालत कुमारा।
شادی کرے گا ماہم والدین اقبال اور ریحانہ فیض آباد تحصیل کاموں کی ضلع گوجرانوالہ کی رہنے والی کے ساتھ حالت کنواری، ان کے نکاح کی تاریخ 27 دسمبر ہے۔ لڑکے کا نام ہے شازیب، والدین ہیں یوسف اور پروین، علی نگر تحصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کنوارہ۔ شادی کرے گا شمع سلیم، والدین سلیم شہزاد اور لویزہ، گلزار کلونی گوجرانوالہ کی رہنے والی کے ساتھ ان کے نکاح کی تاریخ 28 دسمبر ہے۔ لڑکے کا نام ہے احسن یوسف، والدین یوسف اور نصرت، پیپلز کلونی گوجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کنوارہ۔ شادی کرے گا رضیہ ارشد، والدین ارشد اور پروین، گلشن اقبال کراچی کی رہنے والی کے ساتھ ان کے نکاح کی تاریخ جو ہے 28 دسمبر ہے۔ لڑکے کا نام ہے نبیل، والدین امتیاز اور فوزیہ، سول لائن گوجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کنوارہ۔ شادی کرے گا ایرم، والدین وارث اور پروین، گلزار کلونی سیالکوٹ روڈ کی رہنے والی کے ساتھ ان کے نکاح کی تاریخ جو ہے 28 دسمبر ہے۔ لڑکے کا نام ہے شمائل جوید، والدین ہیں جوید اور ربینہ، کلاس والا تحصیل پسرور ضلع سیالکوٹ کا رہنے والا، حالت کنوارہ۔ شادی کرے گا ماریہ صابر، والدین صابر کھوکھر اور فرحت رانی، مزمل کلونی گوجرانوالہ کی رہنے والے کے ساتھ ان کے نکاح کی تاریخ 29 دسمبر ہے۔ لڑکے کا نام ہے شکیل، والدین ہیں منیر اور فہمیدہ، علی آباد فتو منڈ کا رہنے والا، حالت کنوارہ۔ شادی کرے گا سعدیہ، والدین ہیں شکیل اور رانی، علی پور چٹھا گوجرانوالہ کی رہنے والی کے ساتھ ان کے نکاح کی تاریخ جو ہے وہ 6 جنوری ہے۔ لڑکے کا نام ہے ساجد، والدین ہیں جیمز اور سکینہ، قلعہ دیدار سنگھ گوجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کنوارہ۔ شادی کرے گا تانیہ، والدین منیر اور فہمیدہ، علی آباد فتو منڈ کی رہنے والی کے ساتھ حالت کنواری، ان کے نکاح کی تاریخ 7 جنوری ہے۔ لڑکے کا نام ہے یونس، والدین ہیں جوید بٹی اور ایگنس، لویاں والا گوجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کنوارہ۔ شادی کرے گا مہک یعقوب، والدین یعقوب اور ایگنس، محلہ ویسٹ کرسچن کلونی حافظ آباد کی رہنے والی کے ساتھ حالت کنواری، ان کے نکاح کی تاریخ 8 جنوری ہے۔ لڑکے کا نام ہے ذیشان، والدین ہیں سہیل اور سیما، شہین آباد گوجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کنوارہ۔ شادی کرے گا نومی، والدین ہیں جارج اور سیما، ملک پارک سوئی گیس روڈ گوجرانوالہ کی رہنے والی کے ساتھ حالت کنواری، ان کسی گرجا گھر میں ہوگی۔ 24 دسمبر شب بیداری کی عبادت رات 10:30 بجے اسی گرجا گھر میں ہوگی، اور کل صبح کرسمس کی عبادات کا جو سلسلہ ہے صبح 10 بجے سے لے کے پھر یہ عبادات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی اس وقت کے بارے میں ضرور آپ بتائیں۔ آج جیسا کہ پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ خداوند اپنا گھر بنانے کے لیے کہتا ہے، تو چرچ کی تعمیر جو ہے وہ آپ سب کے سامنے جاری و ساری ہے، کام سارے ہو رہے ہیں، تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے کہ خدا ہمارا استعمال کرتا ہے اپنے گھر میں، اور وہ جو نعمتیں برکتیں خدا نے ہمیں دی ہیں انہی نعمتوں اور برکتوں میں سے ہم خداوند کو لٹاتے ہیں، اسے واپس کرتے ہیں۔ تو چرچ کے ایک بینچ کے لیے میڈم صرافین، ان کے خاندان کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سب سے بھی بھرپور امید کرتے ہیں کہ آپ سب کے تعاون سے، آپ سب کی محبت سے چرچ کے اس کام کو جتنی بھی جلدی ہو سکے ہم پایا تکمیل کو۔ ڈیکوریشن آپ دیکھ سکتے ہیں، کل پرسوں سے فادر جی سارے کام کی نگرانی کرے، بلکہ بہت سا وقت فادر جی ادھر ہی دیتے ہیں، تو فادر جی کے لیے ذرا زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ فادر جی جب تک خود سر پہ کھڑے نہ ہو تو انہیں تسلی نہیں ہوتی، تو یہ ان کی ذاتی دلچسپی ہے ہر کام کے لیے۔ تو ہماری دعا ہے کہ فادر جی کے اس وی این کے لیے باہر جو کام فرنٹ پہ ہو رہا ہے، ابھی اندر بہت زیادہ دروازے دیکھنے لگ گئے ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں کھڑکیوں کے شیشے بھی لگ جائیں گے، اور باقی بھی جتنا کام ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ
خوشی اور شادمانی کے ساتھ ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور پیش کریں تاکہ ہمارے گھرانے بھی ہمیشہ خداوند میں آباد رہیں۔ بہت شکریہ۔ دو تین چھوٹی چھوٹی سی باتیں مجھے کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بردر ارسلان کو اور بردر ہارون کو اپنے درمیان خوش آمدید کہتے ہیں، جو کہ اس موسم میں ہمارے ساتھ عبادتوں میں مدد کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ہمارے پیرش میں کم از کم 26 عبادتیں ہونی ہیں آج شام سے شروع کر کے۔ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک میں جا سکوں ضرور پہنچوں گا، لیکن یہ اس لحاظ سے ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے منات صاحبان بہت سارا کام کرتے ہیں، تو ضرور آپ سب کو بردرز کے لیے اور میرے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا ہم سے چاہے کہ ہم اچھے طریقے سے آپ سب کی عید بنا سکیں۔ ہم دعا کریں گے تو آپ کی عید بنے گی، لیکن ہمارا کیا بنتا ہے وہ خدا جانتا ہے۔ سو بار بار آپ سب کو خداوند کے حضور عبادتیں کروانا اور وقت جو ہے اس میں ہمیں آپ کی دعاؤں کا سہارے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ضرور آج شام کے لیے شام کو 7 بجے چھچھر والی میں، 8 بجے سلیم کالونی میں، 10 بجے لوہیاں والا اور 10:30 ہمارے اس گرجا گھر میں عبادتیں ہوں گی۔ تو اس لیے ضروری نہیں کہ صبح کی عبادت میں آ گئے ہیں تو شام کو نہیں آنا۔ عبادت جو ہے ہماری 24 کی عبادت بڑی اہم ہوتی ہے، اور اس میں ضرور آپ اپنے تمام گھر والوں کو بھی بتائیں، خود بھی تشریف لائیں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ ڈیکوریشن کا کام ابھی باقی ہے، یہ کیونکہ ہم نے خود نہیں ڈیکوریشن ساری کی، کیونکہ پھر یہ کرسمس کا ماحول بن جاتا تو وہ بھی اچھا نہیں۔ ابھی آمد پہ آمد، ابھی جو چند گھنٹے ہیں اس میں ابھی چرچ کی ڈیکوریشن بہت ساری ہونی ہے، بہت کچھ ابھی بننا ہے، ابھی اور چرنیاں 1-2 بننی ہیں جو کہ خداوند کے حضور آپ کے لیے سرپرائز رکھیں گے۔ بہت کچھ اور چرچ میں ہوگا، تو ضرور اگر کوئی مدد کرنا چاہے، مدد پیسوں کی نہیں ہے، ذاتی ٹائم سے اور آ کے کام میں مدد کرنے کے لیے کوئی آنا چاہے تو ضرور 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک جو ہے وہ کام ہم کریں گے، تو ضرور آپ اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بابو کیسر کا اور ان کی ساری کلیسیا کا، جو آج جنہوں نے بھرپور طریقے سے آج کی اس عبادت میں معاونت کی ہے۔ بھرپور تالیوں میں ساری کلیسیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیں سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور۔ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے۔ سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، ہم اپنی ابدی نجات کی ضمانت یعنی مسیح خداوند کا بدن اور خون لے کر تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ جتنی نزدیک ہماری نجات کی عید آ رہی ہے، ہم دینداری اور عقیدت مندی کے ساتھ اتنی زیادہ ترقی کرنے پائیں تاکہ لائق طور پر تیرے پیارے بیٹے کی پیدائش کا دن منا سکے، جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔ خدا کا شکر ہو۔ آپ سب کو آمد کا چوتھا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔